तान्या, परवीन, कमरे में मौजूद हर शख्स सुन सकता था कि सोज़ी के अल्फाज में कितनी हकारत छुपी हुई थी। वो क्या कहना चाह रही थी कि तान्या की हैसियत इसलिए बढ़ गई क्योंकि इसने जॉल का बच्चा पैदा किया। साफ तौर पर तान्या की हैसियत को तस्लीम करने से इनकार था। आखिर कौन दूसरों के शर्मनाक बचपन के हालात सबके सामने लाता है। परवीन की आंखों में सर्दी छा गई और इसने चौड़ी कॉफी टेबल पर फेंक दी, जिससे एक खटक सा आवाज निकली। ताहम ऐसा लग रहा था कि सोजी को इसका कोई एहसास नहीं हुआ। वो बोली, जॉन, मैंने सुना है कि तुम दोनों जूनियर्स हाई से डेटिंग शुरू की और कॉलेज खत्म होने तक साथ रहे। सोचो, 5 साल के वक्फे के बाद भी तुम दोबारा साथ हो सकते हो और अब तुम अपनी बेटी को अपने बाजू में रख सकते हो। तान्या, तुम्हें यकीनन बहुत खुशी महसूस हो रही होगी कि तुम इस बार बड़े घर में रह सकती हो, है ना? तान्या की आंखों में सर्दी और बढ़ गई। वो औरत के पकड़े हुए हाथ से अपना हाथ निकालना चाहती थी, लेकिन सोजी ने इसे मजबूती से पकड़ रखा। लोगों को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। तान्या, ये जोन्स ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अब जबकि तुम इतने अमीर घर में शादीशुदा हो, इनकी मेहरबानी का बदला देने की बात तो छोड़ो, कम से कम शुक्रगुजार तो रहोगी ना? तान्या ने अपनी आंखें तंग की। मैं नहीं समझ रही, आप क्या कहना चाह रही हैं, मिसिस स्मिथ? जॉन ने भी अचानक उठ खड़ा हुआ। इसके चेहरे का रंग सर्द हो गया और बोला, तान्या, क्यों ना तुम ऊपर जाके बच्चों को देखो, मियाँ तुम्हें पुकार रही है। फिर इसने सोजी की तरफ देखकर कहा, हाला सोजी, आज तुम्हारा आना वाकई नायाब है। अगर कुछ कहना है तो मेरे साथ बात क्यों नहीं करें? जॉन्स अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसने अपनी ताकत मौजूदगी पूरी तरह जाहिर कर दी थी। तान्या ने राहत की सांस ली। वो स्मिथ खानदान के बड़ों से बहस नहीं करना चाहती थी। आखिरकार इसके लिए यहाँ रहना अभी बहुत ही अजीब था। वो और जेम्स बाकायदा शादीशुदा नहीं थे, सिर्फ निकाह किया था, वो भी घर वालों की मौजूदगी के बगैर। लेकिन वो अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती थी। इसके अलावा वो अभी अपने साथ दोबारा मिला था, इसलिए वो सिर्फ स्मिथ खानदान में रह सकती थी। और हर बार जब इसे सर्वेंट इसे मिस स्मिथ कहती थी तो इसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर भी वो इतनी मुनाफिक नहीं थी कि निकलने की बात करे। कार अभी न्यूयॉर्क में था। अगर जल इस लोगों को भेजकर इससे इंतकाम दिलवा दोगे तो कम से कम डीएनए रिपोर्ट आने तक इसके लिए स्मिथ खानदान से निकलने का कोई इम्कान नहीं था। ताहम बाहर वालों की नज़र में इसके इम्कानात कोई मुख्तलिफ नहीं थे। जैसे रैना ने इस वक्त इतनी बेशर्मी से स्मिथ खानदान के साथ रहने पर इसरार किया था, कुछ लोग बिलाशुबा इस पर नज़र डालेंगे। वो इन्हें देखेंगे कि जैसे वो सिर्फ जॉन के पैसे के लिए स्मिथ खानदान के साथ चिमटी हुई है। इसे वजाहत रखने की ज़हमत नहीं थी। वो उठी और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। ताहम जाने से पहले समीना ने प्रेम की आवाज़ निकली। जॉर्ज की तरफ देखा और कहा, क्या मसला है जॉर्ज? क्या तुम्हारी हालत तुम्हारी औरत को थोड़ा सा नहीं सुना सकती? जॉर्ज का चेहरा फौरन सर्द हो गया। चचा सिमोन, शायद इसलिए कि मैंने मुनासिब तारफ़ नहीं करवाया, लेकिन तान्या मेरी बीवी है और वो स्मिथ खानदान के मुस्तकबिल की खातून हाना भी है। क्या आप जान सकती हूँ कि हाला सोजी उन्हें किस बारे में नसीहत करने का मंसूबा बना रही हैं? खानदान की खातून हाना को कौन नसीहत करने की हिम्मत करेगा? सिर्फ यही वजह थी कि वो अब तक इतनी गुस्ताखी कर सकी क्योंकि वो और तान्या अभी बाकायदा शादीशुदा नहीं थे। जॉर्ज मन्नो को बहुत परेशान कुन और अजियतनाक पाया था, लेकिन बदकिस्मती से वो खानदान में सबसे बड़ी थीं, इसलिए इसे बेझिझक इनकार या उन्हें निकालने की इजाज़त नहीं थी। ये कहते हुए मोना हंसी और बोली, जॉर्ज, तुम मज़ाक कर रहे हो ना? वो उन्हें स्मिथ खानदान की खातून हाना होने का किसने हक दिया? मैं पहले ही तुम्हारी मंगनी रैना जोन्स के साथ कबूल नहीं कर रहा था। जॉन सिर्फ एक छोटा सा मामूली खानदान है और वो तुम्हारे लायक कैसे हो सकती हैं? इसका जिक्र भी स्मिथ के लिए शर्म की बात है। मैं तो ये
یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب تم نے اپنی منگنی اس کے ساتھ توڑ دی تھی تو میں تمہیں کسی موزوں اور اہم پس منظر والی خاتون سے ملا دوں، لیکن مجھے توقع نہیں تھی کہ تم خود کسی اور عورت کو تلاش کر لو گے جس کا پس منظر اس سے بھی خراب ہو۔ جوانس والوں کی لڑکی کم سے کم اپنے خاندان کی جوان ملکہ ہے، لیکن یہ تو صرف اضافی سامان ہے جو وہ عورت جوانس سے اپنے ساتھ لا کر آئی جب وہ خاندان میں شامل ہوئی۔ کیا کوئی نہیں جانتا کہ جونس والوں نے اس کی پوری زندگی اسے کبھی پسند نہیں کیا؟ اس کے علاوہ اس کا مزاج بھی عجیب ہے، یہاں تک اس کی اپنی ماں بھی اسے ناپسند کرتی ہے۔ ایسے بغاوت کرنے والے شخص سمتھ خاندان کی خاتون خانہ کیسے بن سکتا ہے؟ سوزی نے اس کی طرف بات کی تنقید کی تو وہ بالکل درست کہہ رہا تھا جوئل، بہتر ہے کہ تم اسے اپنے الفاظ سے بہکانا چھوڑ نہ دو، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتے ہو تو نیو یارک کے تمام امیر حلقوں میں تم مزاح کا نشانہ بن جاؤ گے۔ میں یہ تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ اگر تم اسے اپنی معشوقہ کے طور پر رکھتے ہو تو کچھ خوشی کے لمحات گزارو تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا کہ سمتھ خاندان کے خاتون خانہ کی شناخت کس کو دیتے ہو۔ میرے پاس کوئی ہے جس سے میں تمہیں ملوا سکتی ہوں۔ نہ صرف اس کا کردار اچھا ہے بلکہ شخصیت بھی شاندار ہے۔ کیوں نہ میں تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملوا دوں؟ جب تانیہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی باتوں میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں تو وہ سر جوئس نے کہا، میں ابھی اس حد تک نہیں پہنچا کہ مجھے دوسروں کو یہ بات بتانے کی ضرورت پڑے کہ میں اپنی بیوی کے طور پر کس کا انتخاب کروں۔ ویسے بھی چچا ایان پہلے ہی تانیہ کی منظوری دے چکے ہیں۔ ایان سمتھ خاندان میں بہت زیادہ اختیار رکھتے تھے، یہاں تک کہ سمن بھی ایان کے سامنے گستاخی کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ عمر میں اس سے بڑے ہوں۔ بس ایان اور سمن کے درمیان نسلی کردار کا فرق بہت زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ اسے اتنی جرأت ہوئی کہ وہ آ کر ایسی باتیں کرے۔ تاہم انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے تو صاف چند الفاظ کہے تھے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں کہ تم کیا کرو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بات پہلے ہی نیو یارک کے امیر حلقوں میں پھیل چکی ہے کہ تم ایک عورت کی وجہ سے اپنا دماغ کھو بیٹھے ہو؟ یہ حد تک پہنچ چکی ہے کہ تم کارڈموم کے خلاف جا رہے ہو۔ اگر تم ہیرو بننا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن اس کا نتیجہ سمتھ خاندان کے لیے خطرہ نہیں بن جائے۔ تمہیں موت کا خوف نہیں ہے، لیکن ہمیں تو زندہ رہنا ہے۔ سوزی نے بار بار سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ بالکل درست کہہ رہا تھا جوئل، تاہم ہماری فوکس ابھی سمتھ خاندان کے خاتون خانہ کے بارے میں نہیں ہے۔ آخرکار یہ بھی طے نہیں ہوا کہ میں آج دراصل تمہیں یہ قائل کرنے آئی ہوں کہ جوئس کے ساتھ صلح کرو۔ اس نے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تانیہ نے تمہارا بچہ چوری کیا اور جوئس کو دھوکہ دیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے غلط کیا، لیکن جل اب بھی تمہاری ماں ہے، چاہے کچھ بھی ہو، ہے نا؟ یقیناً تم اپنی ماں کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی، ہے نا؟ تم اور ریانا عملی طور پر بہنیں ہو۔ میری رائے میں باہر والوں کے سامنے خود کو بے وقوف بنانے کی بجائے کیوں نہ اس سب کو معاف کر دو؟ ہم دونوں خاندانوں کو صلح کروا سکتے ہیں۔ تم ریانا کو معاف کر دینا جو اس کے لیے کچھ کرنا اور اسے برا کروا دینا، اس طرح تم مزید کسی کے سامنے خود کو بے وقوف نہیں بناؤ گی۔ کیا میرے خیال درست نہیں تانیہ؟ اس کا چہرہ سرد ہو گیا۔ مسز سمتھ، میں کبھی اس عورت کو معاف نہیں کروں گی جس نے میرا بچہ چوری کیا، لہٰذا میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیں قائل کرنے کی زحمت نہ کریں، ورنہ اگر میں آپ کے ساتھ کوئی نرمی نہ دکھاؤں تو آپ برا نہیں منائیں۔ سوزی نے اپنے ہونٹوں کو حقارت سے موڑتے ہوئے کہا، تاہم وہ ایک قدم آگے بڑھی اور دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے بے وقوف لڑکی، میں یہ جوئس کے لیے نہیں کر رہی، میں یہ تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ سوچو، تمہارے پس منظر کے بغیر سمتھ خاندان میں اپنی جگہ کیسے بناؤ گی؟ چاہے جونس کتنے بھی برے ہوں، وہ تمہارے خاندان کی طرح پرشمار ہوتے ہیں۔
اگر تم ان سے الجھ جاؤ تو تم واقعہ ہی بغیر خاندان کی بن جاؤ گی۔ اگر ایک عورت جس کا نمایاں پس منظر نہیں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، تو تم جو اس کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کیا میں غلط ہوں؟ اس کی باتوں نے تانیہ کو انتہائی غصہ اور شرمندگی میں مبتلا کر دیا۔ سچ کہوں تو جویس کے مقابلے میں واقعہ ہی اس کی حیثیت بہت کم تھی۔ آخرکار اسمتھ خاندان کی حیثیت سب کے سامنے واضح تھی۔ اس کے علاوہ وہ پہلے ہی اپنی جوانی کے دنوں سے بہت آگے نکل چکی تھی، جب محبت سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ اگر وہ وقت واپس آتا تو وہ طنزیہ انداز میں کہتی، تم کیا ہو اگر میں نمایاں پس منظر نہیں؟ جوئل اور میں واقعی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن 5 سال جو اس نے بیرون ملک گزارے، انہوں نے اسے ایسا سکھایا کہ زندگی حقیقت میں کیسی ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی سمجھایا کہ زندگی کی پیدائش اور خاندان کا پس منظر واقعی اس کی زندگی میں بہت پہلا رکاوٹ ہے۔ کچھ لوگ پیدائش سے ہی کامیابی کی چوٹی پر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے بالکل آخری سرے پر تھی اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے مضبوطی سے مٹھی بھری اور اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ پروین مزید خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، کون کہتا ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں؟ سوزی نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پروین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، آخرکار وہ ایان کی بیٹی تھی۔ پورا خاندان جانتا تھا کہ ایان اپنی بیٹیوں کی حفاظت میں کتنا محتاط ہے۔ اگر اس نے پروین کی طرف غلط نظر ڈالنے کی بھی ہمت کی تو ایان یقیناً فوراً ہسپتال سے نکل کر ان کے گھر پہنچ جائے گا اور اگلے ہی لمحے انہیں سبق سکھا دے۔ تاہم اس نے پھر بھی حقارت سے ہونٹ مروڑے۔ آخرکار وہ اب بھی کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے قصبے کے چھوٹے گھرانے میں پلی بڑھی لڑکی تھی۔ وہ بس اتنی تکبر سے بول رہی تھی اور اس کا کوئی ٹھوس بنیاد یا تربیت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اوہ، تانیہ کسی بین الاقوامی امیر خاندان کی بیٹی ہے تو وہ واقعی متاثر کن خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں پتہ؟ تانیہ جیسے ہی تانیہ نے بے زبانی محسوس کر رہی تھی، پروین نے ثالث کی طرف اشارہ کیا۔ ثالث نے اشارہ سمجھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مس اسمتھ، میں تعارف کروانا بھول گیا، تانیہ میری چھوٹی بہن ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو پروین نے کھانسی کی اور کہا، یہ تمہاری بڑی بہن ہے؟ تانیہ پروین سے 1 سال بڑی تھی۔ ثالث، اس نے کھانسی کی اور کہا، ہاں، تو اس لحاظ سے مہدی اس کا خاندان ہے۔ سوزی نے فوراً اپنی آنکھیں تنگ کی۔ وہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اوہ مس ٹرنر، واقعہ ہی دوسروں کے ساتھ رشتہ بنانے میں ماہر ہیں، لیکن ثالث کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس نے آخرکار کچھ اور کہنے کی ہمت نہ کی۔ اس لمحے باہر سے دوبارہ بٹلر داخل ہوا۔ اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ داخل ہوتے ہی اس نے فوراً کہا، مس جوئل کارموم نے دوبارہ اپنے آدمی یہاں بھیجے ہیں۔ جوئل، اس نے اپنی آنکھیں تنگ کی اور لاشعوری طور پر ثالث کے ساتھ ایک نظر کا تبادلہ کیا۔ اس لمحے دونوں مردوں نے فوراً سمجھ لیا کہ کارل یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے، اگرچہ لیلی کے ٹیسٹ کے نتیجے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کارل نے DNA ٹیسٹ تیز کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے لیبارٹری نے اسے صرف 3 گھنٹوں میں مکمل کر دیا۔ دوسری طرف جب پروین نے کارل کے بالوں میں نمونے حاصل کیے تو وہ ہسپتال گئی تاکہ انہیں لیلی کے پاس پہنچائے، جس کے بعد لیلی متعلقہ محکموں سے آلات حاصل کرنے لگی۔ نتیجتاً ان کا کام 1 گھنٹے سے تاخیر کا شکار ہوا۔ تاہم اگر تانیہ کارل کی بیٹی نہ ہوئی تو وہ اسمتھ خاندان کے پاس نہ آتا، بلکہ ریانہ کو جیل سے آزاد کروانے جاتا۔ اس لیے ایک پرسکون جوئل نے کہا، اسے گھر میں بلاؤ۔ بٹلر نے سر ہلایا اور چلا گیا، لیکن اسے توقع نہیں تھی کہ سمونہ اچانک اس پر قابض ہو جائے گا۔ وہ سیدھا جوئل کی طرف دیکھ کر بولا، کیا تم نے دیکھا وہ پھر سے یہاں ہے؟ یہ یقیناً طور پر جونس کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں ایسے لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوزی نے بھی کہا، ہاں، یہ واقعی خطرناک ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایسے گینگسٹر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ اسمتھن وہ لوگ ہیں جو قانون کی پیروی کرتے ہیں
اور جائز کاروبار کرتے ہیں۔ ہم بڑے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ جوئس، تمہیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ کیا تم واقعی اپنے خاندان کی قیمت پر اس سے لڑو گے؟ جوئس نے ان کی باتوں پر طنز کیا۔ اس نے اپنی نظر نیچے کی اور آہستہ سے کہا، دادا سیمون اور دادی سوزی، شاید کارل یہاں اصلاح کے لیے آیا ہے۔ یہ ناممکن ہے، تم پاگل ہو گئے ہو، سیمون نے غصے میں کہا۔ ایسے شخص کے سامنے جھکنا واقعی طور پر حساب برابر کرنے آیا ہے۔ بہتر ہے کہ جلدی سوچو اور اس کے لیے کیا کہنا ہے۔ پھر اس نے سنجیدگی سے تانیہ کی طرف دیکھا اور کہا، اور تم بھی، اگرچہ تم ابھی اسمتھ کی بیوی نہیں ہو، لیکن تم کم و بیش جوئل کی عورت ہی ہو۔ کیا تم تھوڑی عقل کا استعمال نہیں کر سکتی اور اسمتھ کے لیے اتنا مسئلہ پیدا نہیں کر سکتی؟ سوزی نے سر ہلایا۔ مس ٹرنر، تم ابھی جوان ہو، اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ تم ان کا بدلہ لینا چاہیے، لیکن کیا ایسا کرتے ہو؟ تم جانتی ہو کہ تم اسمتھ کو کتنے خطرے میں ڈال رہی ہو۔ بہت سے لوگ تمہیں فضول اور بے وقوف بنتا دیکھنے کے لیے انتظار میں ہیں۔ جلدی کرو اور جوئس کو سمجھو۔ میں نہیں سوچتی کہ جوئس اب بچے کے بارے میں فکر مند ہے، تو کیوں نہ دونوں خاندان کی صلاح کروا دی جائے۔ تانیہ کے ذہن میں اس وقت یہ معاملات نہیں تھے۔ وہ پیچیدہ جذبات کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے دھندلا سا اندازہ ہوا کہ کارل اچانک اسمتھ کے پاس کیوں آیا۔ اس نے یہ امکان پہلے ہی مدنظر رکھا تھا جب لیلی دوبارہ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے گئی، لیکن کیا وہ واقعی اس کی بیٹی تھی؟ اگر ہاں تو کیا وہ اسے تسلیم کرنا چاہتی تھی؟ یہ اس کے لیے ایک داخلی جدوجہد تھی۔ اس لیے اس نے سیمون اور سوزی کی لمبی باتیں نہیں سنی ہی نہیں۔ اسی لمحے کارل تین اپنے آدمیوں کے ساتھ دروازے سے لانچ میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، اس کی نظر فوراً تانیہ پر پڑی، یہی کہ اس کی آواز بھی تھوڑی کانپ رہی تھی جب اس نے کہا، تم تانیہ ہو نا؟ جوئس نے تانیہ کے سامنے آگے بڑھا، کارل کی طرف دیکھتے ہوئے بے تکلف کہا، مس سیمون، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اس نے جابجار انداز میں بات کی، جس پر سیمون حیران ہوا۔ سیمون نے فوراً اس کا بازو پکڑا اور کہا، مس سیمون، معاف کیجیے گا، جوئل ابھی جوان اور لا علم ہے۔ آپ یقیناً صلاح کرنے آئے ہیں نا؟ کارل تھوڑا سا ناپسندیدہ محسوس کر رہا تھا کہ جوئل اس کی نظر سے تانیہ کو روک رہا تھا، لیکن جب اس نے سوچا کہ وہ شخص جس سے تانیہ محبت کرتی ہے، تو اس نے اسے ناراض کرنے کی ہمت نہیں کی۔ نتیجتاً وہ صرف مایوسی کے ساتھ نظر ہٹا سکتا تھا۔ اس نے جواب دیا، میں تانیہ سے بات کرنے آیا ہوں۔ سیمون نے فوراً اس کے لیے یہ چاپلوس بھری مسکراہٹ دی، ہاں بالکل، ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، آئیں سب بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے فوراً سوزی کی طرف دیکھا۔ سوزی نے اشارہ سمجھا، تانیہ کی کلائی پکڑی اور دھیمی آواز میں کہا، مسٹر ٹرنر، اگر تم احمق نہیں ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح کا فیصلہ کرنا ہے نا؟ تانیہ نے بھویں چھڑائیں اور کہا، سوزی نے آخر کار کہا، میں دراصل یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ تمہاری ماں مجھ سے بات کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں سمجھتی ہوں اگر تم ایک قدم پیچھے ہٹ کر معاملہ حل کرو تو جوئس تم پر احسان مند ہوں گے اور مستقبل میں تمہارا ساتھ دیں گے، جس سے جوئس سے شادی کرنا بھی ناممکن نہیں رہے گا۔ لیکن اگر تم جوئس کا اعتراف کرو اور اسمتھ کو مسٹر مون کے خلاف دہکا دو تو مجھے ڈر ہے کہ تم کبھی اسمتھ میں اپنا قدم نہیں جما سکو گی۔ تمہیں مسٹر مون سے اچھی بات کرنی چاہیے، ان کی تمام مانگیں پوری کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک با اثر شخصیت ہیں، جسے تم جیسی شخصیت ناراض نہیں کر سکتا۔ سوزی کے کان کے بالکل قریب ایک گولی کی آواز آئی، جس سے وہ
خوف اور حیرانگی کے مارے چھلانگ لگا بیٹھی۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ گولی اس کے پاؤں کے بالکل پاس گری تھی، یہاں تک کہ اس نے سمتھ کے ماربل کے فرش میں ایک چھوٹا سا سوراخ بھی بنا دیا تھا۔ اس کے پاؤں نرم ہو گئے اور وہ زمین پر گرتی پڑی۔ کارل نے اپنی بندوق کی نال پر ہوا پھونکی تاکہ دھواں دور ہو جائے، پھر جیسا کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا اس نے کہا، معاف کیجیے گا، یہ حادثاتی طور پر چل گئی سوزی۔ اس نے اطاعت بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے کارل نے بندوق اٹھائی اور دوبارہ سوزی کی طرف نالی ٹھیک کی۔ کارل کی آواز جیسے آسمان سے آ رہی ہو مگر قریب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری یہ باتیں سن کر خوشی نہیں ہوئی کہ میں چھوٹا سا گینگسٹر ہوں؟ میری بیٹی کس طرح خراب ہے سوزی؟ مونا جو اس کے پاس بھی خوفزدہ تھا۔ دونوں نے ایک ہی وقت میں کارل کی طرف دیکھا اور ان کے ذہن میں سوالیہ نشان جم گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے ہی دونوں مکمل طور پر الجھے ہوئے تھے، تانیہ کی آواز گونجی، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں۔ کارل فوراً سوزی کی طرف دھیان دینا بند کر دیا، بس اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا، اس لیے بندوق ابھی بھی سوزی کی طرف تھی اور وہ حرکت کرنے سے خوفزدہ تھی۔ کارل گھبرا گیا اور بولا، تانیہ، والد جانتے ہیں کہ وہ غلط تھے۔ جال نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ رینا میری بیٹی ہے، اس لیے میں نے اس کی مدد کی تاکہ وہ تمہارے بچے کو لے لے۔ سوزی اور مونا دونوں محسوس کر رہے تھے کہ شاید عمر کی وجہ سے انہوں نے غلط سنا۔ کارل نے ابھی کیا کہا؟ مونا نے حلق سے نکلے ہوئے پوچھا۔ مسٹر مون، آپ کا کیا مطلب؟ کارل جو بہت پریشان تھا کہ اس کی بیٹی اسے تسلیم نہیں کر رہی، فوراً غصے میں بولا، میری بات یہ ہے کہ تانیہ میری بیٹی ہے اور میں اس کا والد ہوں۔ جو بھی میری بیٹی کو تنگ کرنے کی ہمت کرے گا اسے میں موت تک لٹکاؤں گا۔ سمونیا جب سوزی نے موت تک سنا اور دوبارہ بندوق دیکھی تو اس کی آنکھیں خوف سے اوپر گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کا نچلا حصہ گیلا ہو گیا، لیکن اس وقت کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کارل اپنی بیٹی کو تسلیم کرنے کے لیے بے چین تھا مگر تانیہ کے چہرے پر پیچیدہ اثرات تھے، وہ فوراً سے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو دروازے پر موجود ملازم دوبارہ آیا، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ اس نے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مس ٹرنر، مس جونس یہاں ہیں، وہ دروازے پر ہیں اور اصرار کر رہی ہیں کہ آپ باہر آئیں۔ تانیہ کے ماتھے پر بال آ گئے۔ اس نے کارل کی طرف دیکھا، پھر مڑی اور باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ مینس کے دروازے تک پہنچی اور اس نے جل کو باہر مصافین کے گروپ کے ساتھ کھڑا دیکھا۔ جل نے فی الحال اپنی گردن پر خنجر پڑھائے ہوئے تھی۔ جیسے ہی تانیہ آئی اس نے چیخا، تانیہ، فوراً معافی کا خط لکھو اور دستخط کرو، رینا کو بچاؤ، جیل سے باہر نکالو۔ اس کی آنکھیں برفی جیسی ٹھنڈی تھیں۔ اگر چاہے ہم نے ماں بیٹی کے طور پر تعلق ختم کر لیا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں بدلتی کہ میں اب بھی تمہاری ماں ہوں، میرا خون تمہاری رگوں میں بہتا ہے۔ اگر تم رینا کو بچانے سے انکار کرو گی تو میں تمہارے سامنے خود کو مار ڈالوں گی۔ سب دیکھتے رہے ہیں، تم نے اپنی ماں کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں کبھی سکون سے نہ رہ سکو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مصافین میں جوش بھر آیا۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے سامنے خودکشی کرے، یہ بریکنگ نیوز تھی۔ سب اپنے کیمرے لے کر تانیہ کی طرف دوڑے اور اپنے مائک فوکس اس کی طرف بڑھا دیا۔ مس ٹرنر، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ مس ٹرنر، کیا آپ واقعی اپنی ماں کی زندگی کو نظر انداز کریں گی؟ اگر وہ یہاں مر گئی تو آپ ان کی موت کی ذمہ دار بن جائیں گی اور مستقبل میں یقینی طور پر پچھتائیں گی۔ مس ٹرنر، جلدی سے اس کی درخواست مان لیجیے۔ مس ٹرنر
درخواست مان لیجیے مسٹر ٹرنر۔ اسی دوران کچھ لوگ اس صورتحال کی لائیو اسٹریمنگ بھی کر رہے تھے۔ مائک فوکس پکڑے ایک رپورٹر نے اپنے لائیو مداحوں سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تانیہ کی ماں نے بچپن سے کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن وہ آخرکار تانیہ کی ماں اور پیدائش دینے والی ہے۔ اس نے مس ٹرنر کو زندگی دی۔ کیا یہ کافی نہیں کہ مس ٹرنر اسے مایوس نہ کرے؟ لوگ بھی لائیو اسٹریمنگ پر تبصرے کر رہے تھے۔ یہ سب ختم، تانیہ اب بہت بڑی مصیبت میں ہے۔ اسے ایسی ماں کی ضرورت نہیں، اسے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہ معاف کرے؟ کتنی خوفناک ماں ہے۔ لیکن اگر تانیہ اسے بچنے سے انکار کرے تو وہ واقعی اپنی ماں کو مارنے والی بن جائے گی۔ بہرحال اس نے تانیہ کو دنیا میں لایا، اب وہ کیا کرے گی؟ کیا تانیہ واقعی اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ تبصرے دیکھے بغیر بھی جناح کو معلوم ہوا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے تانیہ کی طرف تنقیدی نظروں سے دیکھا اور خنجر گردن کے قریب لے گئی۔ کوئی آگے بڑھ کر روکنا چاہا، مگر اس نے چیخ کر کہا، قریب مت آؤ، اگر قریب آؤ گے تو میں خنجر سے خود کو مار لوں گی۔ اس الفاظ سے سب کو روک گئے۔ تانیہ نے اسے دیکھا۔ اس لمحے اس کا دل مر گیا۔ کیا اس نے دیکھا؟ یہ اس کی ماں تھی، اپنی دوسری بیٹی کی خاطر وہ اپنی زندگی کو دھمکی دینے پر تیار تھی۔ تانیہ نے آنکھیں بند کی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک قیدی جانور ہو جو سب سے مایوس کن حالات میں مجبور ہے۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے اپنی بے بسی میں کار اور پروین مینر سے باہر نکل آئی۔ پروین نے سامنے کے منظر کو دیکھا اور ہلکا سا ماتھا شکن کیا۔ اس نے الجھن میں جلد کی طرف دیکھا۔ ماضی میں اس نے صرف تانیہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ اس کی ماں جانبدار ہے، مگر وہ کبھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھتی تھی۔ مزید یہ کہ بچپن میں اس کے پاس ماں نہیں تھی، اس لیے اسے ماں جیسا پیار بھی کم ملتا تھا۔ لیکن اس لمحے جب اس نے جناح کو اقدامات دیکھے، وہ بھی غصے سے بھر گئی۔ اس نے ماتھا شکن کیا اور اچانک تانیہ کے گرد گھوم کر جناح کی طرف بڑھ گئی۔ جناح حیران رہ گئی۔ قریب مت آؤ، اگر تم قریب آؤ گی تو میں خود کو چھری مار لوں گی۔ پروین کی آواز بہت پرسکون تھی جب اس نے کہا، کیا تم واقعی مرنا چاہتی ہو؟ پھر میں تمہیں بتاتی ہوں، اگر تم اپنی گردن کاٹنا چاہتی ہو تو یاد رکھو، بڑی رگ پر نشان لگانا ضروری ہے، ورنہ تمہیں شدید تکلیف ہو سکتی ہے۔ جناح حیران رہ گئی۔ کیا؟ اس نے اپنی جگہ رک کر آگے نہیں بڑھی۔ اس نے مڑ کر جوہر کی طرف دیکھا جو دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، جوہر براہ کرم میری میڈیکل بیگ لے آؤ۔ اس کے بعد اس نے جناح کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا مگر آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ میں ایک سرجن ہوں۔ اگر آپ اپنی گردن کاٹیں تو مجھے یقین ہے کہ میں آپ کو بچا سکتی ہوں۔ البتہ یہاں کوئی انسپکٹر نہیں ہے۔ خون کو روکنے کے لیے میں زخم کو براہ راست سی کر دوں گی۔ آپ کو سوئی کے گردن میں گزرتے ہوئے درد برداشت کرنا پڑے گا، مگر میں بہت تیز ہوں، یہ کام آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر پروین دوبارہ مسکرائی۔ حالانکہ دستیاب طبی آلات صرف ابتدائی مدد کے لیے ہیں، اس لیے میں یہ ضمانت نہیں دے سکتی کہ زخم کے نشان نہیں رہیں گے، لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ عجیب اور سرد لگ رہی تھی، اگرچہ یہ اچھا نظر نہیں آئے گا۔ وہ کچھ کھٹی پتلی کی طرح سے شدید لگے گا، مگر آپ نہیں مریں گی۔ یقیناً یہ بھی ممکن ہے کہ مکمل طور پر کوئی نشانی نہ رہے، مگر اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سنجیدگی سے جناح کی طرف دیکھا، مس جوئس میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اپنی گردن کب کاٹنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اس نے اپنی باتیں سن کر اتنا خوف کیوں محسوس کیا؟ مزید برہم اس کی وجہ سے پروین کی آواز اس وقت بہت کم تھی۔ اس کی آواز عام لڑکیوں جیسی میٹھی نہیں تھی، بلکہ تھوڑی سرد تھی، ایسی آہستہ آہستہ باتیں کرنا گویا کسی بھوت کی کہانی سنا رہی ہو۔ یہ اسے اتنا خوفزدہ کر گیا کہ اس نے چیخ کر کہا، تم پاگل ہو پروین، اپنی بھویں
اوپر کی اور کچھ نہیں کہا۔ جب اس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کے پاس موجود صحافیین نے محسوس کیا کہ صورتحال پہلے جیسی خطرناک نہیں رہی، یہی کہ تھوڑی سی ہنسی بھی محسوس کرنے لگے۔ جب کیلن نے دیکھا کہ کچھ صحافیین نے نیچے سر جھکایا اور مسکرائے تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں تنگ کی۔ وہ غصے سے تانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم بے بس ہو کر دوسروں کو اپنی ماں کو برا بھلا کہنے دو گی، تم نافرمان بچی؟ میں نے کیسے پیدا کیا؟ تانیہ نے سر جھکا لیا۔ اس لمحے وہ بھی تھوڑی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آواز بہت پرسکون تھی مگر موجود سب لوگ اس کے لہجے میں مایوسی سن سکتے تھے۔ میں تم سے کیسے کٹ جاؤں؟ کیا صرف اس لیے کہ اس نے اسے جنم دیا وہ اس کی ہمیشہ مقروض ہے؟ تانیہ نے میٹھی بھری اور اچانک جلد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو، کاش میں اپنی ہڈیوں اور جلد اتار کر یہ گوشت تمہیں واپس کر دیتی۔ سب حیران رہ گئے۔ ایسی بات کہنے کے قابل ہو؟ اس وقت تانیہ کی شدید درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ لائیو اسٹریمر کے تبصرے ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر کسی نے اس کی حماقت میں بات کی، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا صرف اس لیے کہ اس نے جنم دیا۔ کیا وہ ہمیشہ اسے مجبور کر سکتی ہے؟ کیوں؟ ہاں، اور یہ ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل بھی اچھا سلوک نہیں کرتی۔ یہ بیٹی اس کی مقروض نہیں ہے، اسے معاف کیوں کرنا چاہیے کسی کو جس نے اس کو بچہ چن لیا؟ اچانک مجھے لگتا ہے کہ تانیہ کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک طرف اس کی ماں ہے، دوسری طرف اس کی بیٹی۔ اگر وہ معافی کا خط لکھ دیتی ہے تو اس کی بیٹی بڑی ہو کر اس کے بارے میں کیا سوچے گی؟ میں رو پڑا۔ مت پوچھیں کیوں، میں اس وقت اپنی ماں سے زیادہ مایوس محسوس کر رہا تھا۔ تانیہ کی کہانی واقعی دل ہلا دینے والی ہے۔ معافی کا خط مت لکھو۔ اگر وہ خودکشی کرنا چاہتی ہے تو اسے مرنے دو۔ ایسی عورتیں زندہ رہی تو دنیا کے لیے صرف بوجھ بنیں گی۔ میں متفق ہوں، اسے خودکشی کرنے دو۔ اس کا تانیہ سے کیا تعلق؟ اس موقع پر جلد کی آنکھیں تانیہ کے الفاظ سن کر کھل گئیں۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب مجھے واپس دے دو۔ اگر میری بیٹی باہر نہیں آ سکتی تو میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں۔ کس کو کس سے خوف ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو تانیہ طنز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، معاف کیجیے گا لیکن میں نہیں کر سکتی۔ میری ابھی ایک بیٹی ہے جس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ بہت سے لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آپ کی وجہ سے مرنے کا انتخاب نہیں کر سکتی۔ اس پر رپورٹر خوشی سے تالیوں کی گڑگڑاہٹ کرنے لگے۔ کچھ نے تو زور سے کہا، ہاں، ایسے شخص کے ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں۔ بالکل، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے درست طریقے سے حل کرو۔ اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو انہیں قانونی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ اگر سارے مجرم رونے لگے اور خودکشی کی دھمکیاں دیں تو کیا ہم سب کو چھوڑ دیں گے؟ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو یہ قاتل ہوگا۔ یہ کس قسم کی متفق ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ چلا نے غیر معقول راستہ اختیار کیا تھا۔ ابتدا میں رپورٹر اس کی باتوں میں بہک گئے تھے لیکن اب سب کی حمایت تانیہ کی طرف تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ عوامی رائے دبی نہیں جا سکتی، انہوں نے فوراً چھری جلد کے ایک تہہ کو کاٹ دیا۔ فوراً اس کے گلے سے خون بہنے لگا۔ اوہ! یہ منظر دیکھ کر اب بھی کچھ لوگ خوفزدہ تھے۔ حیرت سے چیخنے کے بعد سب کچھ قدم پیچھے ہٹ لیے۔ کسی نے تو جلد تک ہاتھ بھی بڑھایا۔ تم لاپرواہ مت ہو؟ جلد نے تانیہ کی طرف غصے سے دیکھا۔ یہاں ایسی باتیں مت کرو، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ کیا تم واقعی اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ سکتی ہو؟ تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا۔ دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ پہلے کا اچھا ماحول دوبارہ پلٹ گیا۔ پروین نے ماتھا شکن کیا۔ اس لمحے کارٹر مون اچانک باہر نکلا اور جلد کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی تانیہ نے انہیں دیکھا اور ان کی آنکھوں میں پیچیدہ جذبات جھلکنے لگے۔ جلد نے جب انہیں دیکھا تو اس کے پاؤں کمزور ہو گئے۔ وہ ہچکچاتی ہوئی بولی، تم مت سوچنا کہ میں تم سے ڈرتی ہوں۔ میں اب موت سے بھی نہیں ڈرتی۔ پھر تم سے کیوں ڈروں؟ کارٹر مون یقینی طور پر اب اتنے رپورٹرز کے سامنے ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے تھے۔
دل کو اس بات کا یقین تھا، لیکن جب اس نے کارمون کے قدم پا قدم اپنے قریب آتا دیکھا تو پھر بھی وہ خوفزدہ ہو گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کارمون مسکرایا اور اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دل کی خنجر کو اپنے سینے کی طرف زور سے دبایا۔ کیا تم کسی کو اپنے ساتھ مرنے کے لیے تلاش نہیں کر رہی تھی؟ بچی کے لیے مسئلے کیوں پیدا کر رہی ہو؟ ایک باپ کے طور پر میں نے تمہارے ساتھ اس کو بھی مایوس کیا ہے، تو پھر کیوں نہ میں تمہارے ساتھ جاؤں؟